मोहतरमा की अपनी किताब में भी तनकीद है, कुछ लोगों पर, इदारों पर नहीं है मगर कुछ अफराद पर तनकीद है। कुछ लोगों बिल्कुल बिल्कुल किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमारी तनकीद नहीं, लेकिन फरिया जो मुल्क का आइन तोड़ेगा, जो कानून तोड़ेगा, उसको सजा अगर नहीं देंगे तो इस मुआशरे के अंदर लाकानूनियत जन्म लेगी, दहशतगर्दी जन्म लेगी। इसलिए जो सबसे बड़ा मुल्जिम होगा जी उसको सजा देना। ये बता दीजिए कि आपके दौर इक़्तिदार में किस किस को बुरे की सजा मिली है? जरा आप दोबारा से रिपीट करें, आपकी आवाज मुझे इधर अब्बासी साहब के शोर में मुझे नहीं सुनाई। अकाउंटेबिलिटी की बात करें हनीफ अब्बासी साहब, अकाउंटेबिलिटी कितनी हुई है आपकी दौर हुकूमत में? फरिया, ये मेरे ख्याल में पहली हुकूमत है जिसके वजीर भी जेल गए हैं, जहाँ पर आज़ाद अदलिया है जो अदालत में पेश हुई है। यहाँ पर कोई एहतसाब ब्यूरो नहीं है, सैफुर रहमान के इदारे नहीं है। यहाँ पर इस वक्त एक आज़ाद मुमलिकत चल रही है। मसाइल है, हमने कभी नहीं कहा कि हम बार बार चीख रहे हैं कि इस यंग डेमोक्रेसी में टाइम लगेगा इन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात मैं कर दूँ कि खुदारा इन इंस्टीट्यूशंस को अपने स्लोगन्स ना बनाए इलेक्शन का। अगर आप इसको कैंपेन बनाना चाह रहे हैं और मुझे वक्फ की तरफ जाना है। आसमा साहिबा, ये आपने जो एक जुमला कहा है, ये जुमला मैं यहीं से पकड़ूंगी, आपने बड़ा अहम जुमला कहा है कि अपने स्लोगन्स ना बनाए जाएं। पॉलिटिकल स्लोगन्स जब बनाए जाते हैं, सियासी नारे लगाएं तो किसी इदारे के नाम पर मत लगाए जाएं। आसमा साहिबा का कहना है। वक्फे के बाद में जवाब लूंगी। न्यूज़ बीट का स्पेशल प्रोग्राम आज कश्मीर से। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। न्यूज़ बीट का स्पेशल प्रोग्राम आज हम कश्मीर से कर रहे हैं। अवामी मसाइल हल करने के लिए जमहूरियत किस हद तक कामयाब हुई है और कौन कौन सी वो कमियां हैं जिनको हमने आइंदा आने वाले दिनों में ख़त्म करना है और बेहतरी लेकर आनी है। इस वक्त मैं कुछ लोगों से बात करूंगी। हनीफ अब्बासी साहब और आसमा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, मगर लोगों से भी पूछते हैं कि उनको क्या क्या मसाइल यहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है कि आपके जो मसाइल हैं वो जो जितने भी हुकूमती अरकान हैं वो उसको हल कर पाए हैं? जी बिल्कुल कोई नहीं है, नहीं हल कर पाया। कोई क्यों, इसकी क्या वजह है? वजह बस हुक्मरान आते जाते हैं, बस उनको अपनी सीट की पड़ी होती है। अपनी सीट की पड़ी होती है। आप क्या समझते हैं जो अवामी मसाइल हैं वो किस हद तक हल हो पाए? शफकत ज़िया नाम है, साफ़त से ताल्लुक़ है। बात यह है कि ये इलेक्शन का दौर आता है तो ये मौसमी वटेरे आ जाते हैं और मुख्तलिफ नारे और मुख्तलिफ दावे और मुख्तलिफ ऐलानात के सिवा यहाँ लोगों को कुछ नहीं मिल सका। 64 साल गुजरने के बावजूद ना ही तो हमें इस्लाम मिल सका, ना ही तो हम आज़ादी की तरफ एक कदम बढ़ सके और ना ही यहाँ के मसाइल हल सके। क्या हम ऐसी बातें करके अपनी आवाम को बहुत मायूस नहीं कर देते जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं? नहीं, बात यह है कि मायूस तो ये लीडर कर रहे हैं जो हर इलेक्शन के दौर में आके ऐलानात करते हैं। आप यहाँ की रोडों की हालत देखें, खंडरात नमा रोडें हैं, यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ की आप मजमूई तौर पे कोई ऐसी चीज़ दिखाएं, ये हुक्मरान जो इलेक्शन के दौरान जो आके ऐलानात करते हैं, ये वही लोग हैं जो बारियां बदल बदल के आते हैं। हनीफ अब्बासी साहब, मैंने आपसे वक्फे से पहले जो आसमा साहबा ने कहा था कि सियासी नारों में किसी इदारे का नाम नहीं आना चाहिए। फरिया, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ और यही बुनियादी मसाइल हैं जिनकी तरफ हम चीख चीख के इनको कह रहे हैं और ये इसी वजह से लोग जमहूरियत से बदजन होते हैं। जमहूरियत किसी फल का नाम नहीं है कि सिर्फ जमहूरियत करने से लोगों का पेट भर जाएगा। जमहूरियत जो है लोगों के मसाइल को हल करने का नाम है और मौजूदा हुकूमत ने एक वतीरा बना लिया कि वो कहती जी जमहूरियत को कोई ख़तरा ना हो, जमहूरियत चली जाएगी, जमहूरियत ये हो जाएगी। भी जमहूरियत आपके अमाल की वजह से ख़त्म होगी, जमहूरियत को आपके अमाल की वजह से ख़तरा है। अगर आप लोगों के मसाइल को हल नहीं करते, इस पाकिस्तान के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट को रवाज नहीं देते, अगर आप ऐसा माहौल पैदा नहीं करते, ऐसी पॉलिसियाँ नहीं लेके आते जिसकी वजह से ना ड्रोन्स अटैक हो, ना मुल्क के अंदर खुद कुछ हमले हों, ताकि मुल्क का जो इन्वेस्टर है वो भी अपना पैसा मुल्क के अंदर रखे और बाहर वाला जो है
وہ بھی پاکستان میں لائے اور پاکستان میں انویسٹ کرے تاکہ بے روزگاروں کو روزگار ملے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جن لوگوں نے آپ سے باتیں کی ہیں، جب آپ لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، جب مہنگائی کو دور نہیں کریں گے، غربت کو دور نہیں کریں گے، تو لوگ پھر یہی کچھ کہیں گے جو ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ لوگ بالکل یہی کچھ کریں گے جو مجھے کہا آسما صاحبہ، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جس قسم کی بیان بازیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، اس کے بعد ابھی آپ نے سنا ایک صاحب نے مجھے یہاں پر کہا کہ سیاسی اکھاڑا بنا دیا آپ نے پورے پاکستان کو۔ جی ہاں عباسی صاحب۔ فریہ میں بات یہ جی بار بار کہا جا رہا ہے نا اداروں کو کوئی اداروں کے خلاف نہیں ہے۔ ادارے جو ہیں وہ اپنے آئین اور کانسٹیٹیوشنل جو ان کی ایک باؤنڈری ہے اس کے اندر رہ کے کام کریں گے۔ ایک ایم این اے جو لیجسلیٹر ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے عباسی صاحب کون سا ادارہ کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری سے باہر نکل رہا ہے؟ کون سا ادارہ آپ کو لگ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری سے باہر نکل رہا ہے؟ ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، جنہوں نے نکلے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اس ملک کے آئین کو توڑا، جس نے اس ملک کے قانون کو توڑا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو کٹہرے میں لاؤ، ان کو سزا دو تاکہ پھر کوئی یہ جرات اور جسارت نہ کر سکے۔ کن کو نام بتائیں نا، کون سے اداروں کی بات کریں، کن لوگوں کی بات کریں؟ اگر اس ملک میں پہلا آمر جو تھا، اگر اس نے اس ملک کے آئین کو توڑا، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی ایوب خان کو، پھر اس کے بعد یحییٰ خان کو جس نے اس ملک کو دولخت کیا، پھر ضیاء الحق کو، پھر میں کہتا ہوں پرویز مشرف کو۔ لیکن ان پہلے تینوں کی جو مثال ہے وہ اپنی طرف رکھ دیں، لیکن چوتھا تو آپ کے پاس موجود تھا، چوتھا آپ کے ملک میں موجود تھا۔ چوتھے کو اس ملک سے بھگایا گیا، گارڈ آف آنر دیا گیا، اس کو عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ آج اس ملک کے اندر دہشت گردی، لا قانونیت اور آج جو بے روزگاری ہے اسی کا دیا ہوا تحفہ ہے جو موجودہ حکومت ہے اس کی پالیسیوں کو جاری و ساری رکھ کر تسلسل کے ساتھ انہی پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے مزید مسائل میں ہمیں گھیر دیا۔ یہی فرق ہے جو یہاں پہ بھی ایک صاحب نے کہا کہ جب مشرف صاحب تھے تو ہم چاہتے تھے وہ چلے جائیں تاکہ یہ تمام مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ مشرف صاحب کا دور ختم ہو گیا، مسائل وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ شاید آپ کو اسی وقت اکاؤنٹیبلٹی کا آغاز کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس وقت پرویز مشرف سے سوال کیا ہوتا تو آج شاید یہ نوبت نہ آئی ہوتی۔ آپ مانتی ہیں اس بات کو؟ دیکھیں فریہ، بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی جمہوری دور آتا ہے اس میں عوام کے ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی 18 کروڑ سے ایکسیڈ کر گئی ہے۔ دس از لائک وی آر ٹاکنگ آف ہاف آف یورپ۔ تو ابھی 3-4 ملک ان کے لے لیتے ہیں، آپ کے اس ملک کی آبادی ہے، صرف پاپولیشن میں ہی ہاف آف یورپ کہہ سکتے ہیں ہماری سائڈ سے۔ نہیں، وہی پاپولیشن کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو ابھی دیکھیں، لیکن آپ کی جب ڈیموکریسی آتی ہے تو تب سارے مسائل ٹیبل پر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی کبھی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان 3-3.5 سال میں ہم سارے یہ جو سرکولر ڈیپتھ کو رکھتے ہوئے اور جو ہمارے انٹرنیشنل سچویشن ہے اور جو ریجنل سرکمسٹانسز ہے اور واحد ملک ہوتے ہوئے دہشت گردی کی جنگ لڑتے، کوئی مانے یا نہ مانے، اور اس کا اکنامک پریشر جو آپ کے اوپر آ رہا ہے، کیوں یہ ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور پھر وہی الیکشن سلوگنز کی طرف آ جاتے ہیں؟ اگر ہم اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آئیں، یہ ہمارے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم آج بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور بات کریں پاکستان کے لیے ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ان کو بار بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارا اپنے اداروں کو اور پاکستان کو اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو الیکشن کیمپین کا حصہ نہ بنائے، اس ملک کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ملک صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کا نہیں ہے، یہ پارٹی جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہے، یہ ملک پاکستان کا ہے، صرف ہمارا اور ان کا نہیں ہے۔ تو ہم جو قدم بھی اٹھائیں بڑا سوچ سمجھ کر اٹھائیں، جو قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ مگر جب آپ جی عباسی صاحب جی بتائیں۔ میں فریہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان قدموں کو اٹھائیں خدا کے لیے، اس قوم کے لیے۔ ان قدموں کو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم تک محدود نہ رکھیں، ان قدموں کو اٹھائیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ اگر صرف مل بیٹھنے کا بہانہ یہی ہے کہ آپ نے اقتدار کی بندر بانٹ کرنی ہے تو ایسے مل بیٹھنے سے ہم باز آئے، اور ہم اب آپ کو یا تو آپ لوگوں کے میرے خیال میں پنجاب میں جتنا ایشوز ہے پہلے اگر وہ آپ حل کریں تو پھر باقی ملک جو ہے انشاءاللہ وہ سنبھل رہا ہے، یا حکومت چھوڑیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ان کے پاس نہیں ہے۔ یا یہ لوگوں کے مسائل حل کریں
یا یہ حکومت چھوڑ دیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی تیسرا چارہ کار نہیں۔ میرے خیال میں ان کی پارٹی اپنی بنائی جمہوریت میں یقین کرتی ہے، جو پاکستان کے اصول اور قانون ہے، لوگوں سے پوچھ لیں جمہوریت نام کس کا ہے، لوگوں سے پوچھیں جمہوریت کرپشن کا نام ہے، لوگوں سے پوچھیں کہ اس ملک کا اندھیرے میں دھکیلنے کا نام ہے، لوگوں سے پوچھیں بے روزگاری کا نام ہے، لوگوں سے پوچھیں غربت کا نام ہے۔ پوچھ لیتے ہیں مجھے، لوگ یہاں موجود ہیں، عباسی صاحب نے کہا ایک منٹ پوچھ لیتے ہیں نا لوگوں سے۔ میرا ایک سوال ہے، نہیں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ بھی بتائیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے تو نہیں ہے، ان کے پاس ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں، تو کیا مطلب کہ پاکستان کا 80% جو ووٹ مینڈیٹ ہے اس کو عباسی صاحب نہیں مانتے، وہ غلط ہے؟ صرف وہ مینڈیٹ جو نون اور ان کے جو 2-3 لیڈرز ہیں، وہ مینڈیٹ دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کو آپ حل نہ کریں، جو ہے وہ پاکستان کے لیے درد نہیں رکھتی ہے۔ عباسی صاحب آپ صرف آپ درد رکھتے ہیں، یہ اور سیاسی قوتیں ایک طرف، قوم کی نمائندگی آپ کو دی، آپ فیل ہو گئے، نہیں رکھتے، قوم کی نمائندگی آپ کے پاس آئی لیکن آپ لوگوں کے مسائل آپ نے اپنے مسائل حل کر لیے، اپنے لیے تو آپ نے بڑے بڑے محلات بنا لیے، بڑی بڑی گاڑیاں لے لی، لوگوں سے آپ نے مکان چھین لیا، لوگوں سے روٹی چھین میں نے آپ لیا، لوگوں سے کہا تھا مجھے لوگوں سے جلدی سے پوچھنے دیں جمہوریت کے بارے میں، جلدی سے میں پوچھ لیا جمہوریت کا مطلب کیا ہوگا؟ عوامی مسائل حل کرنا۔ جمہوریت کا مطلب ہے کہ عوامی مسائل حل کرنا، لوگ جو مسائل کا شکار ہیں ان کے مسائل ختم ہو جائے، لیکن ابھی جو جمہوریت ہے پاکستان میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں بالکل ناکام ہو گئی۔ مجھے بتائیں تمہاری عمر کتنی ہے؟ میری 20 سال ہے۔ 20 سال کی عمر ہے، اور کون سی کلاس میں ہو؟ میں ایگریکلچر BSc آنرس کرتا ہوں۔ یہ 20 سال کا ایک بچہ ہے، اس نے آج ہمیں بتایا، میں آپ دونوں کو اس لیے بتا رہی ہوں شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس نے جو جمہوریت کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ میں نے آپ دونوں کو سنا دی ہے۔ عاصمہ صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ؟ نہیں میں نے بھی تو یہی کہا۔ ایک منٹ عباسی صاحب، یہ میں بالکل سن رہی ہوں، انہوں نے بولا ہے کہ جمہوریت ناکام، لیکن یہ اس ملک کے جوانوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے کچھ خوشائن بات نہیں ہے، یہی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پاکستان اپنے مشکل ترین اور بدترین حالات سے گزر رہا ہے۔ اگر آج یہ جمہوریت ناکام ہو گئی عباسی صاحب تو سب سے بڑا نقصان اس ملک کو ہوگا، شاید مجھے اور آپ کو اتنا نہ ہو۔ خدا کا نام ہوش کے ناخن لینا، ہوش کے ناخن لے اور مسائل کو حل کرے تاکہ جمہوریت سے لوگوں کا ایمان ختم نہ ہو۔ ہمارا یہی ہے، میاں نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ خدا کے لیے اس قوم کے لیے سوچیں، اس ملک کے لیے سوچیں۔ اپنے الیکشن سلوگنز کے لیے یہ نیگیٹو کیمپین نہیں چلائے عباسی بہت بہت صاحب۔ شکریہ۔ یہ پروگرام اسپیشلی اس لیے کیا تھا تاکہ ہم عوام کے پاس آ کر جہاں پر الیکشن ہو رہے مسائل آپ کو بتا سکیں، اور ساتھ ہی عوامی نمائندوں سے پوچھ سکیں کہ وہ کیا ان کے پاس طریقہ کار ہے، کیا پلان ہے، اور کس طریقے سے وہ لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کریں گے اور ان کو حل کریں گے۔ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں on newsbeat@sama.tv، it's newsbeat@sama.tv۔ آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کریں on newsbeat with فریہ ادریس۔ مجھے میری ٹیم کو آج کشمیر سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔